बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब आपके सामने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट वो बयान करूंगा। और हमेशा की तरह इसमें भी ऐसा ही है कि एक दिन में फ्रॉड हुआ है और उस एक दिन के फ्रॉड को सही करने के लिए 33 साल लगे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। या अफरीदी साहब जस्टिस हैं। अब होता ये है, पहले आते हैं इस केस की स्टोरी क्या है। इसमें एक तरफ एक प्राइवेट बंदा है और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी जिनके दरमियान ये केस चल रहा है। एक शख्स ने दरखास्त दी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को। उसने कहा कि जनाब ये 97 कनाल सरकारी रकबा जो फलां शख्स के नाम पे है, ये जालसाजी से नाम करवाया गया है। एक डेड बंदे के नाम, यानी एक शख्स जो मर चुका है, उसके नाम पहले अलॉटमेंट हुई है, फिर उसको मालिकाना हकूक दिलवाए गए हैं उस मरे हुए बंदे को, और फिर उससे रकबा खरीद लिया गया है। यानी एक बंदा जिसका वजूद ही नहीं है, उसके नाम अलॉटमेंट हुई, फिर उसको मालिक बनाया गया, फिर उससे किसी बंदे ने वो रकबा खरीद लिया, और ये तीनों इंतकाल एक ही दिन हुए, अलॉटमेंट का भी, मालिकाना हकूक के भी, और फिर खरीदारी के भी। ये उस बंदे ने दरखास्त दी। उस दरखास्त के ऊपर डीसी ने आगे असिस्टेंट कमिश्नर को वो मार्क की कि इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंक्वायरी कंडक्ट की और उसने ये रिपोर्ट दी। उसने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त की जा रही है कि जिस बंदे के नाम ये ओरिजिनली प्रॉपर्टी अलॉट हुई, उसका नाम था मुराद, और मुराद 1971 में फौत हो चुका था, जबकि 1974 में उसके नाम प्रॉपर्टी लग रही है, और ये गैर कानूनी है। साथ में उसने कहा कि एक ही दिन ये तीनों इंतकाल दर्ज हुए, जिसका मैंने जिक्र पहले ही कर दिया। फिर उसने साथ में ये भी कहा कि मुराद 1971 में फौत हुआ, और उसका इंतकाल वरासत, यानी उसके मरने के बाद उसके बच्चों के नाम उसकी जायदाद 1972 में लग गई, और वो इंतकाल वरासत भी कागजात में मौजूद है। फिर वो कहते हैं, एसी ने रिपोर्ट में लिखा कि डेथ सर्टिफिकेट भी उसका चेक किया मुराद का, और वो 1971 का था डेथ सर्टिफिकेट। लिहाजा ये मुकम्मल तौर पे फ्रॉड है। गवर्नमेंट की लैंड 97 कनाल गैर कानूनी तौर पे इन लोगों ने अपने नाम करवाई है, ये इनसे वापस ली जाए। अब ये फैसला था, यानी डीसी को रिपोर्ट मिली, डीसी ने ये फैसला दिया। ऊपर मुकदमा ये चला गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी अपनी पूरी इंक्वायरी की, तमाम लोगों को सुना। फिर वो जो असल बंदा था जिसके नाम वो प्रॉपर्टी लगाई गई, जो फोत हो चुका था, उसके जो जेन्युइन वारसान थे उनको भी सुना गया कि उन्होंने वाकई ये गवर्नमेंट से रकबा लिया है या नहीं। तो हर तरह की इंक्वायरी के बाद यही बात सामने आई कि ये फ्रॉड किया गया है। अब जनाब जब ये सारा हो गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्लियर कर दिया कि ये फ्रॉड है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास वापस आएगी। अब वो लोग जिन्होंने ये अपने नाम करवाई हुई थी जालसाजी करके, उन्होंने ये किया कि इस मामले को वो लेके चले गए सिविल कोर्ट में। यानी जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला दे दिया, अब वो चले गए हैं सिविल कोर्ट के अंदर, जो लोअर कोर्ट है, आम जो हर ज़िला के अंदर है। ये मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ खास तौर पे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब फैसला करे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि आप उसको हाई कोर्ट में ले जाएं, ये उस दिन फेसबुक पे सवाल भी किसी ने किया हुआ था। आप उसको हाई कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, आप उसको सिविल कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। और इस पॉइंट को यहीं, ये जो इसका 7 नंबर पैराग्राफ है, उसमें अदालत ने इसी पॉइंट को बयान किया है। प्रोसीडिंग बिफोर द सिविल कोर्ट, उसका अदालत ने सारा लिख के कि सिविल कोर्ट में वो लोग गए और उन्होंने क्या मौक़िफ़ रखा, तो उसको फिर अदालत ने वाज़ेह भी किया इसके अंदर कि सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और अदालत ने ये कहा कि दोनों में से एक फोरम आपने चूज़ करना है। जब एक फोरम आपने कर लिया चूज़, तो फिर आप दूसरे पे नहीं जा सकेंगे। अगर आप सीधे हाई कोर्ट में चले गए हैं, तो फिर आप उसी को आगे लेके चलेंगे, फिर आप ये नहीं होगा कि दोबारा सिविल कोर्ट में आ जाएँ। और अगर आप सिविल कोर्ट में आ गए हैं, तो फिर आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि सिविल में किया और फिर इसी मैटर को आप हाई कोर्ट में ले जाएँ, नहीं, बल्कि एक ही फोरम आपने यूज़ करना है। इसको ये इधर भी वज़ाहत की गई है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटीज़। इसमें अदालत ने बड़ी वज़ाहत से ये भी बात बयान की कि जब कोई इस तरह की अथॉरिटी, जिस तरह रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक फ़ैसला किया है और पूरी तहकीक के बाद एक फ़ैसला किया है,
تو عدالت نے کہا کہ اب سول کورٹ وہ اس کو پھر سے ایز اے فریش کیس نہیں سنے گی، بلکہ وہ یہ دیکھے گی کہ ریونیو اتھارٹی نے کوئی انلیگیلٹی تو نہیں کی، کیونکہ یہ ان کا اختیار تھا ریونیو کورٹ کا کہ وہ اس میٹر کو سنے۔ اب سول کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی انلیگل کام تو نہیں کیا ریونیو کورٹ نے، ان کی واقعی جورسڈکشن تھی یا نہیں تھی۔ اگر ان کی جورسڈکشن تھی، انہوں نے پوری انکوائری کے بعد ایک فیصلہ دیا، ثبوت دیکھ کے فیصلہ دیا، تو اب یہ عدالت دوبارہ سے سارے ثبوت اور ایک بالکل نیا ٹرائل نہیں کرے گی، بلکہ وہ ان ثبوتوں کو دیکھے گی اور یہ دیکھے گی کہ انہوں نے لا کے اندر رہتے ہوئے اس اتھارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اب کیونکہ یہ گورنمنٹ کی اصل لینڈ تھی اور اس سے متعلقہ جو قوانین جو زیر بحث تھے وہ کالونائزیشن، یہ ابھی جدھر میرا یہ ایرو ہے کمپیوٹر پہ موجود، کالونائزیشن آف دا گورنمنٹ لینڈز پنجاب ایکٹ 1912، اسی ایکٹ کے تحت الاٹمنٹ ہوئی اور اسی ایکٹ کے تحت اب اس کو کینسل کیا جا رہا تھا، تو اس لیے یہ ایکٹ اس میں بیان ہو رہا تھا، اس کے یہ سیکشن 30 مینلی ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو عدالت نے ساتھ میں اس میں سیکشن 9 جو سول پروسیجر کوڈ کی ہے اس کا حوالہ دیا کہ وہ بار کرتی ہے کہ جو اتھارٹیز جب کوئی فیصلہ دیں اگر وہ اختیار رکھتی ہیں تو وہ بالکل فیصلہ کریں گی، اور سول کورٹ اس کے پاس الٹیمیٹ جورسڈکشن ہے، لیکن یہ تب انٹرفیئر کرے گی جب کسی اتھارٹی نے کوئی انلیگل کام کیا۔ یہ ادھر یہی بات ہو رہی ہے۔ ان دس ریگارڈ وی ریٹریٹ دا ویل سیٹلڈ لیگل پوزیشن that in view of the general jurisdiction conferred by Section 9 of the Code of Civil Procedure, civil courts have ultimate jurisdiction, even where their jurisdiction relating to certain civil matters is barred, to examine the acts, proceeding, or orders of those special tribunals and determine whether or not such acts, proceedings, or orders have been done, taken, or made in accordance with law۔ یہ بیسیکلی عدالت اس کے فیکٹس بھی ڈسکس کر رہی ہے، ساتھ ساتھ لا کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اب وہ بات آ رہی ہے کہ کنکرنٹ ریمیڈیز بیفور سول کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، اس میں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ دونوں فورمز پہ جایا جا سکتا ہے، سول کورٹ پہ بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، لیکن دونوں میں سے ایک کو یوز کیا جائے گا۔ list decided the impugned order by the administrative tribunal or authority in exercise of its exclusive statutory power, it would be pertinent to mention that here that besides the ordinary remedy before civil court under section 9 of the CPC, an aggrieved person may invoke the extraordinary remedy before the high court provided under article 199 of the constitution for the enforcement of his constitutional rights۔ اب یہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے ایک ریمیڈی کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈز آف چیلنج اینڈ سمری پروسیجر ٹو بی ڈیسائیڈڈ، اس میں وہ بات جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ عدالت میں جب سول کورٹ میں جائیں گے تو عدالت نے دیکھنا کیا ہے، اس نے نئے سرے سے تمام ایویڈنس وغیرہ نہیں طلب کرنے، بلکہ اس نے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اس کارروائی کو اس میں دیکھنا ہے۔ اب ان پوائنٹس کو یہاں وضاحت سے عدالت نے بیان کیا۔ یہ فیصلہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ہے، تو سپریم کورٹ اس سے قبل جو کچھ ہو گیا ہے جس فورم پہ، تو ان تمام کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتی جا رہی ہے، پھر اینڈ پہ سپریم کورٹ اپنی فائنڈنگ دے گی کہ سپریم کورٹ کس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ اب اس میں ہوا یہ، یہاں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جو بورڈ آف ریونیو تھا انہوں نے تو اس پارٹی کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ فراڈ کر کے انتقال کروایا گیا ہے، لیکن جب وہ آگے سول کورٹ میں، لوور کورٹ میں، تو لوور کورٹ نے اس پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ جی انتقال ٹھیک طریقے سے ہوا ہے، حالانکہ وہ کافی سٹرونگ ایویڈنس تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی لوور کورٹ نے فیصلہ اس پارٹی کے حق میں دیا۔ یہ گورنمنٹ پھر چلے گی اپیل میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وہاں سے اپیل خارج ہوگی، وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف ہو گئی۔ اب گورنمنٹ آ گئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے یہ کیا کہ گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ انتقال غیر قانونی طور پہ درج ہوئے ہیں۔ اب وہ اگین وہی پارٹی وہ چلی آئی سپریم کورٹ میں، تو اب یہ سپریم کورٹ سارا کچھ ڈسکس کرتی جا رہی ہے، تمام لا پوائنٹس بیان ہوتے جا رہے ہیں، اور اب اس کا یہ جو فائنل سپریم کورٹ اپنا بتا رہی ہے، گراؤنڈز آف چیلنج ان دا پریزنٹ کیس۔ ابھی جو کیس آیا سول کورٹ کے اندر، اس میں جن لوگوں نے انتقال کروایا تھا انہوں نے یہ کہا، ان کے گراؤنڈز کیا تھے، نمبر 1 that the applicant محمد عارف had no locus standi to make the application for inquiry۔ ہوتا یہ ہے کہ جس بندے نے اوریجنلی درخواست دی تھی کہ جناب یہ فراڈ کے ذریعے انتقال درج ہوا ہے، اس کے بارے میں
انہوں نے کہا کہ جناب اس کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا اس پراپرٹی کے ساتھ، تو اس نے درخواست کیوں دی، تو اس کی درخواست پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو ان کا یہ موقف تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایز پر provision to section 16 of the act, the allotment of the suit land could not have been cancelled after the lapse of the period of 3 years۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ انتقال گزرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں اور 3 سال کے بعد الاٹمنٹ کینسل نہیں ہو سکتی، یہ دوسرا آرگیومنٹ تھا۔ یہاں یہ بھی واضح کروں کہ جو بندہ غلط ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ اس طرح کے پھر جواز ڈھونڈتا ہے کہ جناب وہ دیکھیں نا جی فلاں نے یہ کیا، جناب دیکھیں جی ٹائم گزر گیا، جناب دیکھیں جی یہ غلط فورم پہ گئے ہیں، وہ میرٹ پہ نہیں آتے کہ میرٹ پہ انہیں پتا ہوتا ہے ہم غلط ہیں، تو وہ اس طرح کے پھر ٹیکنیکلٹیز پہ وہ کیس کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہماری عدالتیں بھی ٹیکنیکلٹیز پہ ہی چلتی ہیں، زیادہ تر کیس میرٹ پہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتے، وہ اس طرح کے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیس خارج ہوتے ہیں۔ آگے جناب نمبر 3 پہ انہوں نے کہا دیٹ دا اپلیکیشن انوالوز دا ایلیگیشن آف فراڈ which can only be decided by the civil court and the member board of revenue had no jurisdiction۔ مزید انہوں نے کہا کہ جناب یہ ممبر بورڈ آف ریونیو کا اختیار ہی نہیں تھا، کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے فراڈ کی، اور جب فراڈ کی بات ہو تو وہ تو سول کورٹ نے سننا ہے، لہٰذا یہ بھی غلط ہوا۔ پھر انہوں نے کہا دیٹ دا مراد سن آف، آگے یہ کسی بندے کا نام، واز alive at the time of the allotment and conferments of the proprietary rights of the suit land۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس بندے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مرا ہوا تھا 1974 میں، وہ غلط ہے جناب، وہ تو زندہ تھا۔ یہ جو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ جعلی ہے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے، وہ بندہ زندہ تھا جی 74 میں۔ 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا دیٹ دا مراد واز alive at the time، اچھا یہ چوتھے نمبر پہ 5ویں، and that the order of the member board of revenue could not have affected his right in the suit land as he was a bona fide purchaser of the suit land۔ اب یہ تھوڑا سا ادھر سمجھ لیں کہ جس بندے کے نام الاٹمنٹ ہوئی تھی اس کا نام مراد تھا، لیکن ابھی جو بندہ کیس لڑ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، اس کا نام چلے ہم اے رکھ لیتے ہیں، اس کا نام لکھا ہے میں خود ہی نہیں بول رہا نام، چلیں یہ جو اے شخص ہے یہ کیس لڑ رہا ہے، تو اے اس وقت کہتا ہے کہ جناب اگر فراڈ ہوا بھی ہے تو وہ تو کسی نے کیا ہے نا، مراد نے کیا یا جس نے بھی کیا ہے، میں نے تو پیسے دے کے یہ زمین خریدی ہے، تو اس لیے میں ہوں بونافائڈ پرچیزر، مجھے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کسی بھی غلط کام کا۔ یہ انہوں نے 5 عدالت کے سامنے آرگیومنٹس رکھے۔ عدالت نے پھر ان کو 1 بائی 1 ڈیسائیڈ کیا۔ عدالت نے کہا کہ وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جس بندے نے اپلیکیشن دی تھی اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اس نے صرف انفارم کیا، انفارم تو کوئی بھی کر سکتا ہے، آگے جو بھی کاروائی ہے وہ محکمے نے کی ہے، تو محکمے نے کاروائی کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ جو 3 سال کی انہوں نے گراؤنڈ لی کہ 3 سال کے بعد یہ انتقال جو ہے یہ کینسل نہیں ہو سکتا، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ یہ جو 3 سال کی سیکشن تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، وہ اب قانون میں موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی کہانی ختم۔ فردر اس میں عدالت نے کہا کہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ تو سول کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ سول کورٹ نے نہیں، کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح کے میٹرز بورڈ آف ریونیو دیکھے گا یا محکمہ مال دیکھے گا، اس لیے فورم بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی جو آرگومنٹ تھا وہ بھی فارغ۔ مزید اس میں یہ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو زندہ تھا 1974 میں، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، اور پھر اس کا انتقال وراثت ہو رہا ہے جو 1972 میں ہوا ہے، اس کے اپنے بچے کروا رہے ہیں، تو اس کے بچے اپنے باپ کو جب وہ زندہ ہے تو اس کو مردہ تو نہیں ظاہر کریں گے، تو 1972 میں اس کا انتقال وراثت درج ہو گیا ہے، یعنی وہ مر چکا ہے، اور 74 میں اس کے نام جائیداد لگ رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی جو عدالت بار بار اس میں بات لکھ رہی ہے کہ ایک ہی دن میں کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، کہ ایک ہی دن میں 3 انتقال درج ہوئے ہیں، پہلے وہ الاٹمنٹ ہوئی، پھر اس کو مالک بنایا، اور پھر اس نے رقبہ بھی بیچ دیا۔ اب جناب یہ کوئی پہلی بار نہیں خیر ہوا پاکستان میں، یہ بالکل ممکن ہے ایک دن میں، جب فراڈ کرنا ہو وہ ایک دن میں ہوتا ہے پاکستان کے اندر، یہ اصول ہے ہمارے ادھر، فراڈ ایک دن میں، لیکن اس کو ٹھیک کرانا ہے تو اس میں 10 20 30 40 سال لگتے ہیں، اور یہ سب اداروں کی مہربانی ہے۔ تو یہ تمام آرگومنٹس کو کاؤنٹر کیا گیا۔ پھر سب سے جو زبردست وہ بات عدالت نے لکھی کہ جو اس کا بندے کا آخری آرگومنٹ تھا کہ جناب میں تو بونافائڈ پرچیزر ہوں، سیکشن 41 ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے، تو اس پہ عدالت نے یہ بھی لائن اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو بڑی زبردست لائن لکھی۔ عدالت نے کہا کہ یہ تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، یعنی یہ کہنا کہ میں بونافائڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک وہ بندہ جو اس پورے معاملے میں معصوم ہو، وہ کہ میری کیا غلطی ہے، میں تو معصوم خریدار ہوں،
میری تو کوئی مسٹیک نہیں. تو عدالت نے کہا یہ معصومیت والی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی کہ خود ہی تم فراڈ کر رہے ہو اور ساتھ میں ادھر تم آ کے کہہ رہے ہو کہ میں تو جناب معصوم بندہ ہوں اس پورے میٹر کے اندر. تو ان تمام باتوں کو عدالت نے ڈیفائن کر کے تو اس کا اینڈ ریزلٹ عدالت نے یہی دیا کہ یہ جس بندے نے اپیل کی ہے جو سپریم کورٹ میں آیا، عدالت نے کہا کہ یہ خارج، اور یہ پراپرٹی جو 97 کنال ہے یہ گورنمنٹ کی ہے، اور یہ گورنمنٹ کو یہ اس میں بات ہو رہی ہے. دا لاسٹ گراؤنڈ آف چیلنج از آلسو مس کنسیوڈ. اٹ واز asserted that the order of the member board of revenue could not have been affected the rights of the appellant in the suit land as he was a bona fide purchaser of the suit land. کہ وہ کیونکہ ایک جائز خریدار ہے لہذا اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. when the appellant is found to have procured the tenancy right as well as proprietary rights in the suit land in the name of the dead person. کہ جب یہ جو اپیل کر رہا ہے بندہ اس نے خود ہی الاٹمنٹ کروائی ہے، اس نے خود ہی اس کو مالکانہ حقوق دلوائے ہیں، انتقال 2 نمبر درج کروائے ہیں ڈیڈ پرسن کے نام، مرے ہوئے شخص کے نام، اینڈ دین ٹو ہیو ٹرانسفر دا سیم ان ہز نیم فرام دیٹ ڈیڈ پرسن، اور پھر اس مرے ہوئے بندے سے پراپرٹی اپنے نام کروا لی ہے. پروٹیکشن انڈر سیکشن 41 آف دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، یہ جو سیکشن 41 کی بات کر رہا ہوں، کین اونلی بی کلیمڈ وین دا فالوئنگ کنڈیشنز آر فلفلڈ. عدالت کہتی ہے 41 سیکشن کی یعنی جو بونافائڈ پرچیزر، ایک معصوم خریدار، ایک جائز خریدار کی ریمیڈی آپ صرف تب لے سکتے ہیں کب، وہ کنڈیشنز عدالت نے بتائی. دا ٹرانسفرر از دا اوسٹینسیبل اونر، کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ جس سے میں لے رہا ہوں وہ جائز مالک ہے. ہی از سو بائی کنسینٹ ایکسپریس اور امپلائڈ آف دا ریئل اونر، یا اگر وہ خود مالک نہیں ہے تو وہ اصل مالک کی مرضی سے اس رقبے کو فروخت کر رہے ہیں. ٹرانسفر از فار کنسیڈریشن، پیسوں کے اگینسٹ یہ زمین لی جا رہی ہے. اس نے پیسے بھی، یعنی جو بندہ کہتے ہیں نا میں معصوم خریدار ہوں، اس نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. دا ٹرانسفری ہیز ایکٹیڈ ان گڈ فیتھ ٹیکنگ ریزنیبل کیئر ٹو ascertain that the transferor had power to transfer. یعنی جو خریدار ہے اس نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے پوری احتیاط کی تھی رقبہ لینے سے پہلے کہ یہ جو بیچنے والا ہے یہ واقعی جائز مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، کاغذات درست ہیں، میں نے پوری تحقیق کے بعد یہ رقبہ لیا ہے. اور اگر یہ کچھ نہیں کیا گیا تو پھر یہ سیکشن 41 کا وہ سہارا نہیں لے سکتا. آل دیز 4 conditions are lacking in the present case. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی وہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا. For the foregoing reason, we find that the trial court and the appellate court had legally erred in setting aside the order of the member board of revenue, and the high court has rightly corrected their error in exercise of its revisional jurisdiction. The appeal is found meritless. It is therefore dismissed. عدالت نے اینڈ پہ یہی کہا کہ ممبر بورڈ آف ریونیو کا فیصلہ بالکل درست تھا. لور دونوں جو کورٹس ہیں، سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ، انہوں نے غلط فیصلہ دیا کہ جب انہوں نے اس بندے کو جائز مالک قرار دیا، لیکن ان کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے ریورس کیا اور حکومت کو یہ پراپرٹی کہا کہ حکومت اس کی مالک بنتی ہے، انتقال کینسل ہو، اور اسی فیصلے کو ہم قائم رکھتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ نے قائم رکھا اور اس بندے کو فارغ کر دیا. اب جناب یہ ٹوٹل اس کی ڈسکرپشن تھی. الاٹمنٹ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے کویسچنز آتے رہتے ہیں، تو الاٹمنٹ میں بہت زیادہ فراڈ بھی ہوئے ہیں اور وہ پھر جب کیس عدالتوں میں چلتے ہیں تو آؤٹ کم، لیکن اس میں مسئلہ پھر وہی ہے کہ اب اگر بورڈ آف ریونیو سپوز پرے ہٹ جاتا یا اس کی جگہ کوئی پرائیویٹ پارٹی ہوتی وہ پرے ہٹ جاتی تو پھر یہ جو جعلی انتقال تھا وہی ویلڈ تصور ہونا تھا، کیونکہ لوور کورٹ نے تو اس کو جائز قرار دے دیا، اسی اوپر ڈسٹرکٹ کورٹ نے بھی جائز قرار دے دیا، یہ تو سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ادھر فراڈ ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس ٹوٹل سفر میں 33 سال لگے. 89 میں یہ کیس شروع ہوا، جو اوریجنل انتقال تو 74 میں ہوا تھا، لیکن یہ جو اس کے خلاف کمپلین ہوئی وہ 89 میں ہوئی. تو 89 سے کیس شروع ہوا ہے، 2022 میں سپریم کورٹ سے فائنل فیصلہ ہوا ہے. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں، وہ کسی نہ کسی اور کھاتے میں بندہ پھر اس کو لٹکا دے، کوئی نئی درخواست کسی فورم پہ دے دے تو وہ پھر چل پڑے. تو یہی کچھ ہی ہے ادھر بہرحال. لیکن فراڈ کرنا ہے آپ نے کسی بھی ادارے میں، پیسے دیں فوراً، اس میں 33 منٹ لگتے ہیں، 33 منٹوں میں یہ فراڈ کر دیتے ہیں. اس کو صحیح کرانا ہے تو پھر 33 سال آپ کو چاہیے. تھینک یو ویری مچ.